बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये सियासत का नहीं बल्कि जहाद का वक्त है, और उन्होंने अपने वर्कर्स से उन्होंने हलफ भी ले लिया है, और हलफ के बाद उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा है कि मैं आपको मार्च की कॉल दूंगा और ये जहाद का वक्त है। वहाँ पे क्या हुआ, कौन कौन मौजूद था, ज़रा एक क्लिप देखना बहुत ज़रूरी है। हकीकी आज़ादी तहरीक को जहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और हर किस्म की कुर्बानी देंगे। ये जो अब वक्त है, ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। और इमरान खान साहब के साथी जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं जी कि लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत है ये भाग जाएगी। तो क्या होगा और ये जो सारा मामला है ये किस तरफ जा रहा है? क्या इमरान खान साहब अपने मकासद के हसूल में कामयाब हो जाएंगे? और ये जो सारी लड़ाई है इसमें जो लाखों मुतासरीन सैलाब हैं उनका क्या होगा? तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और सलमान अहमद साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बराए सकाफ़त हैं, और बहुत से मुकदमात से भी नबर्द आज़मा है इन दिनों। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सलमान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। सलमान साहब, ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त वो सियासत नहीं कर रहे बल्कि जहाद कर रहे हैं, और उन्होंने हलफ भी ले लिया है, तो आपने भी हलफ लिया या नहीं लिया? जी अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, शुक्रिया आपने दावत दी आने की आज आपके कैपिटल टॉक में। हामिद भाई, पिछले 6 महीने को आप देखें, 9 अप्रैल से लेके अगर आज अब 5 अक्टूबर आ गई है, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो पिछले 6 महीने में होते देखा है वो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। और उसमें क्या क्या मैं आपको नोट करके बताता हूँ कि एक फैशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो, और फैशिस्ट क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे जो आपके बल्कि कॉलीग जो हैं सहाफ़त में उन पे तशद्दुद किया, उनको जिस तरह ये सारे जो आपके दोस्त हैं जिसमें एयाज़ अमीर साहब जो 72 साल के हैं उन पे भी तशद्दुद हुआ, और जो कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है उन्होंने इस गवर्नमेंट को बल्कि कहा कि ये फैशिस्ट टैक्टिक्स है। नोम चॉम्स्की जो एक दानिश्वर हैं दुनिया के अमेरिका के, उन्होंने हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको ख़त लिखा और उसमें मैंने भी उसको साइन किया है उस ख़त को, कि पाकिस्तान में जो सिविल लिबर्टीज़ और जमहूरियत बिल्कुल जो है वो पॉज पे लगा दी है, और एक फैशिज़म जो है वो इस गवर्नमेंट का है। और ये मैंने महसूस किस तरह किया ऑन द ग्राउंड कि 25 मई को जब हम निकले 15 घंटे सड़क पे थे, पुरअमन एक एहतजाज के लिए निकले थे, लेकिन मैंने टेयर गैस, रबर बुलेट्स अवॉइड किए। मैंने ख़वातीन को, नौजवानों को उन पे तशद्दुद होते देखा, मैंने लाशें गिरती देखी, शहीद होते देखा लोगों को। तो ये एक अनहोनी किस्म की सिचुएशन है। फिर आप देखें कि जिस तेज़ी से हमारी मईशत गई है, एक नोज डाइव ये 9 अप्रैल के बाद, और फिर सैलाब जिनका पता था कि मानसून आने हैं, रेंज आनी है, इस गवर्नमेंट ने सैलाब की कोई वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं की ना लोगों को। अच्छा, इन्होंने बैन कर दिया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, हामिद भाई, कि ये कोई इनका जो बंदा न्यूयॉर्क में बैठा है उसको क्या पता कि नौशेरा में क्या हो रहा है। तो जब सैलाब आए हैं तो उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जाके उनको मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी पैसे दें हमें। तो ये तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। और फैशिज्म टैक्टिक्स, अभी देखें कल राना सनाउल्लाह ने मेरे पे तो FIA के कितने उन्होंने नोटिस भेजे हैं, धमकियां, आपके शो पे उन्होंने मुझे अरेस्ट करेंगे मुझे, और ये भी कहा हामिद भाई कि ये अगर आएंगे ना तो हम तैयार हैं। मतलब ये इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये ट्विटर पे कल इन्होंने धमकी दी है सारे पाकिस्तानियों को कि अगर आप अपना पुरअमन एहतजाज का जो हक है
اس کو استعمال کریں گے تو ہم تیار ہیں. اور یاد رکھیں 25 مئی کو تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ ٹریلر تھا, اصل تو گیم اب وہ شروع ہونے لگی ہے. تو بالکل میں نے حلف لیا اور یہ ہم حقیقی آزادی کا جہاد لڑ رہے ہیں. جی خرم دستگیر خان صاحب, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے, تو جب جہاد شروع کر دے کوئی پولیٹیکل پارٹی تو پھر اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ عوام کی حمایت سے کریں گے, ووٹ کے ذریعے کریں گے, جمہوریت کے ذریعے کریں گے. دیکھیے فاشسٹ چلیں انہوں نے کہہ دیا ہے اظہار رائے کی آزادی ہے. کاش انہوں نے اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ آپ بھی شامل ہیں, طلعت حسین بھی شامل ہیں, نصرت جاوید بھی شامل ہیں, مرتضیٰ سولنگی بھی شامل ہیں, کاش انہیں دی ہوتی. یا ابصار عالم کو گولی پتہ نہیں کس کے دور میں ماری گئی, ان کے دور میں ماری گئی نا. یا اسد طور کے گھر پہ جو لوگ گھسے وہ ان کے دور میں گھسے. یا مطیع اللہ جان کو اغوا کر کے جس طرح ہراساں کیا گیا وہ بھی ان کے دور میں تھا. اور اپوزیشن کے لوگوں کو جس ظلم کے طریقے سے اور بے رحمانہ طریقے سے 22 مہینے جیلوں میں ڈالا گیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اوپر تو کیس ہی کوئی نہیں تھا. جسٹس مقبول باقر نے یہ کہا سعد رفیق کی ضمانت کے وقت کہ ان کے بنیادی حقوق کو کچلا گیا ہے, اور یہ یورپین یونین نے بھی کہا یہ بات کاؤنسل. تو اگر عمران خان کے دور میں غلط کام ہوئے تو یہ ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی وہی کچھ ہو؟ نہیں ہونے چاہیے. اور ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی الزام کے بے وجہ جیل میں نہیں ڈالا گیا. اس کو 22 مہینے تک, یا آپ کو معلوم ہے مریم بی بی کی ابھی بریت ہوئی ہے جس کیس میں, جن کو تین دفعہ جیل میں ڈالا گیا. شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, سعد رفیق, سلمان رفیق, مفتاح اسماعیل, یہ بے شمار لوگ ہیں جن کو انہوں نے. سلمان احمد صاحب ہیں سلمان احمد صاحب جنہوں نے کہا کہ میں یہ جہاد لڑ رہا ہوں, ان پہ ایف آئی اے نے مقدمے کیے ہوئے ہیں, ان کی بیوی کو بھی تنگ کیا جاتا ہے. جی اگر مقدمے غلط ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ مذمت میں شامل ہوں گا. لیکن جس شخص پہ یہ الزام لگا رہے ہیں رانا ثناء اللہ پہ, رانا ثناء اللہ کو 8 مہینے عمران خان نے موت کی کوٹھڑی میں ٹارچر کیا ہے, اور ان کے اوپر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تو از راہ کرم فاشسٹ کا الزام لگانے سے پہلے اپنے خون سے رنگے ہاتھوں دیکھ لیں. اس پہ رانا ثناء اللہ کا خون ہے, اس پہ شاہد خاقان عباسی کا خون ہے, مریم نواز کا خون ہے, سلمان رفیق کا خون ہے. وہ خون نہیں ان کو نظر آ رہا. ابصار عالم کو گولی لگی, اس کا خون جو نکلا وہ نہیں ان کو نظر آ رہا. میں اس سے یہ بحث نہیں کروں گا کہ جی فاشسٹ کون ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن عمران خان کا جو دور حکومت تھا وہ فاسق دور حکومت تھا. اس کے مقابلے میں تو بہت کم, اگر ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو وہ بہت کم ہو رہی ہیں. اچھا, اب انہوں نے حلف تو لے لیا مشتاق صاحب, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی لب و لہجے میں کچھ دن پہلے تک تو لگ رہا تھا کہ شاید ڈائلاگ ہو رہا ہے, مفاہمت کا راستہ وہ اختیار کریں گے. لیکن اب وہ جن کو نیوٹرل کہتے تھے اب ان کو وہ چوکیدار کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, جی کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ سن لیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ملک اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکتے تھے, میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی, کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں, قوم نہیں معاف کرے گی, کیا آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے؟ اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں, اب معاف کریں گے؟ تو نیوٹرل سے وہ آگے ہیں. میں بھی مشتاق صاحب سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے خلاف قوم اٹھے گی. مشتاق صاحب اب وہ نیوٹرل سے آگے ہیں چوکیدار پہ, ٹھیک ہے, جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں ہم اسی لفظ تک ہی رہتے ہیں, آگے ہم نہیں جاتے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب واقعی کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں یا وہ یہ روایتی سیاسی بیان بازی ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب. ویسے میں حیران ہوں, اس وقت پاکستان کا جو اقتدار کا سیٹ اپ ہے 4 یونٹس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں. ان کو چاہیے کہ یہ سیلاب زدگان کی بحالی اور ان کی تکالیف کو کم کرنے پر توجہ دیں. میر صاحب آپ نے شمال سے جنوب تک جس طرح سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھائی, یہ ایک ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ آپ نے اتنے سفر ملک کے دور دراز علاقوں کے کیے ہیں. 1,28,000 خواتین آئندہ 3 ماہ میں بچے کی ولادت ایکسپیکٹ کر رہی ہے, جو کھلے آسمان تلو پڑی ہیں, جس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے. اس کے اوپر تو توجہ نہیں ہے.
لیکن یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی تصویر جو ہے وائرل ہو جاتی ہے. قومی خزانے، وہ صوبہ کہ جو اپنی ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتا، ملازمین کو تنخواہیں نہیں، اس کے خرچ سے آپ ہیلی کاپٹر میں نماز پڑھتے ہیں. یہ جو دیکھیں حقوق العباد ہے، اس کا آپ نمازوں سے اس کی تلافی نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار سے اس کی تلافی، قومی خزانہ اس کی آپ ذکر و اذکار سے اور نمازوں سے تلافی نہیں کر سکتے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مخلوق کو دینے والے چکر وہ کعبے کے گرد چکر لگانے سے معاف نہیں ہو سکتے، تو بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں. یہ جو آپ نے کلپ دکھائی ان کو، اس سے پتہ چل گیا کہ جہاد کا مطلب کیا ہے. یہ ہے ان کا جہاد. یعنی اصل مسئلہ اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیڈر کے اوپر لڑائی ہے کہ یہ اقتدار کا فیڈر مجھے کیوں نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ بالکل اقتدار کی لڑائی ہے، ایک ذاتی لڑائی ہے. جب یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ کچھ سودہ بازی ہو سکتی ہے، کچھ راستہ کھل سکتا ہے، کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں رویہ چینج ہو جاتا ہے. جب اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ نہیں کوئی راستہ نہیں کھل رہا، تو اس کے نتیجے میں پھر رویہ اور الفاظ اور انداز مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے. تو کوئی جہاد نہیں ہے. عوام اس وقت پس رہے ہیں. یہ صرف ذات کی اور اقتدار کی لڑائی ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے. اچھا سلمان بھائی، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس میں اگر مشتاق صاحب کے خیال میں یہ کوئی جہاد نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے تو سیلاب زدہ علاقوں میں اور سیلاب متاثرین کے لیے کافی کام کیا ہے، لیکن تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی بطور پولیٹیکل پارٹیز کے، حکومتوں کے لیول پہ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے کافی کام کیا ہے؟ جی حامد صاحب، معذرت سے آپ کے گیسٹ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، کیونکہ جب سیلاب آیا ہے تو خان صاحب نے ریچ آؤٹ کیا، 3 ٹیلیتھونز کیے، 8 گھنٹوں میں پاکستان سے اور بیرون ملک پاکستانیوں نے 14 ارب روپیہ جو ہے وہ پلیج کیا ہے یہ فلڈ ریلیف کے لیے. میرا ادارہ، جس طرح میں نے آپ سے میری گفتگو بھی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو کام کر سندھ میں 6 ماڈل ولیجز، مطلب کہ یہ تو ایک قطرہ ہے دریا کے اندر، لیکن جو بھی ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پھر جو 3 ٹائم پرائم منسٹر ملیشیا کے حامد بھائی، ڈاکٹر مہاتر محمد، میرے پرسنل دوست بھی ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنی اپیل جو ہے پاکستان کے لیے وہ ریکارڈ کر کے ساری دنیا میں وہ انہوں نے شیئر کی. میں نے آپ کے کیپٹل ٹاک کے لیے بھی وہ شیئر کی ہے، اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو. دیکھیں خان صاحب تو ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن وہ فلڈز کا بھی کر رہے ہیں کام، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں باریکی کی کہ ایک گورنمنٹ ہے جس کو میں پھر کہتا ہوں ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جس کی خرم دستگیر نے خود 3 مہینے پہلے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے سچ بولا، اور میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ان میں جرت ہے سچ بولنے کی، کہ ان کو لایا صرف اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ خوف زدہ تھے عمران خان سے کہ اگلے 15 سال کے لیے عمران خان نہ ہو جائیں، تو ان کو جو ہے ٹاپل کرنے میں یہ خرم دستگیر صاحب نے خود بات کی ہے، کسی اور نے نہیں کی. پھر جو اس وقت جو 6 مہینے کے اندر کہاں 6% گروتھ تھی، اکنامک گروتھ، جو اکنامک سروے میں آیا حامد بھائی، جو خان صاحب نے اکنامک سروے نہیں کیا، جو ان کا گورنمنٹ کا اکنامک سروے ہے، 6% گروتھ تھی، وہ آ گئی ہے ٹینک کر گئی ہے 0.85% اکنامک گروتھ. اور مطلب کہ یہ ابھی جو پرائم منسٹر، ان کو تو میں چلیں پرائم منسٹر کہتا ہوں، انہوں نے جا کے ابھی بلومبرگ پہ جا کے ان سے بھکاریوں کی طرح ان سے کہا کہ ہم جو ہے لٹ جائیں گے، مر جائیں گے، all hell will break loose. ایک ٹی وی اینکر کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ختم ہو گیا. مطلب ایک تو دیکھیں ایز اے پاکستانی یہ کہتے ہیں جی beggars can't be choosers. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو لائف سپورٹ پہ ہیں، امریکہ نے وینٹیلیٹر پہ ہمیں ڈالا ہوا ہے. یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ جانتے نہیں ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو کتنا غصہ ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ ہمارا جو وقار، جو ہم سمجھتے تھے جو عمران خان کی گورنمنٹ میں جو وقار پاکستان کا انٹرنیشنلی تھا، جہاں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے انہوں نے تقریر کی اسلاموفوبیا کے اوپر، کشمیر میں جو یہ جو بربریت تھی مودی کی، اس کو انہوں نے اس کی نشاندہی کی. اور OIC کی جو میٹنگ تھی پاکستان میں کتنے سالوں کے بعد ہوئی، اور 17 سال کے بعد ایسی اکنامک گروتھ تھی. اس گورنمنٹ کو
بقول خرم دستگیر کے اس لیے ٹاپل کیا گیا کیونکہ یہ لوگ ڈر گئے تھے کہ عمران خان تو اور پاپولر ہو گیا. اور حامد بھائی جو ابھی یہ آڈیو لیکس آئے ہیں اس میں مریم کی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مریم کا خون, مریم تو خون چوس رہی ہیں ہمارے غریب عوام کا, اور کہہ رہی ہیں کہ انکل یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا یہ بند کر دیں پنجاب میں. یہ آڈیو لیک میں آیا ہے. پھر ایک آڈیو لیک میں آیا ہے کہ انکل مطلب کہ انکل کو بتایا جا رہا ہے کہ مریم کے داماد کے لیے نا انڈیا سے یہ پلانٹس آئیں, گریڈز آئیں. تو پھر تیسری اور کیا چیز ہے کہ ابو کے ساتھ بات ہو رہی ہے مریم کی کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اور کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا ہے کہ ججز کو جس طرح ان کا رہا ہے, انہوں نے 1997 میں پاکستان سپریم کورٹ پہ اٹیک تو انہوں نے کیا. جو فیشزم ہم کہتے ہیں نا, یہ فیشزم ہے اور کیا ٹیکٹکس ہیں یہ, اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے. جو جسٹس سجاد علی شاہ تھے پچھلے دروازے سے جان بچا کے بھاگ گئے. تو حامد بھائی یہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے, یہ ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, اور یہ کچھ نہیں کر سکتی لوگوں کے لیے, نہ اکانومی کو ٹھیک کر سکتی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر سکتی ہے, نہ فلڈز کو وہ سیلاب زدگان کو بچا سکتی ہے. تو اس کو ہٹ جانا چاہیے. اور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, ڈیٹ آئے گی, آپ اناؤنس کریں. اور پھر کیا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ہی اکنامک سٹیبلٹی. اچھا اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا, وہ جہاد کا مطلب جو ہے نا. جی آپ بات مکمل کر لیں. فری اینڈ فیئر الیکشن انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن, فاسسٹ جماعتوں کو بھی کہ وہ اس میں حصہ لیں. ہمیں اچھا چلے میں آپ کی بات مکمل کرتا ہوں. خرم صاحب میں نے ایک آپ کو بیان سنوانا ہے فواد چودھری صاحب کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کی آزادی مارچ کے لیے پورے پاکستان سے 2 سے 2.5 ملین یعنی 20 سے 25 لاکھ لوگ پورے انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد سے لے کے پشاور تک اور فیض آباد سے لے کے لاہور تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے, اور آپ کو انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں اب بھی اپنی جو معاملات ہیں ان کے اوپر غور کر لیں, دیر ہو جائے گی ورنہ. اچھا خرم صاحب 20-25 لاکھ چھوڑ دیں, اگر 2-2.5 لاکھ لوگ بھی آ گئے تو, اور یہ ادھر پہنچ گئے ریڈ زون میں داخل ہو گئے تو کیا ہوگا پھر؟ گیدڑ بھبکیاں سن رہے ہیں, کب سے سن رہے ہیں؟ 25 مئی کو جو لانگ مارچ تھا اس کی بھبکیاں نہیں آپ کو اس وقت پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, تو اب وہاں پہ پرویز لائی کی حکومت ہے. نہیں دیکھیے, ہمارا فوکس اس وقت جو ہے وہ سیلاب زدگان پر ہے, ہمارا فوکس اس وقت کسان پیکج پر ہے, ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کا بینیفٹ عوام کو کتنی جلدی پہنچایا جا سکتا ہے, ہمارا فوکس مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے. تو یہ جو فاشسٹ ٹوپی ڈرامہ ہے دھمکیاں دینے کا, ہم یہ کر لیں گے. دیکھیے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, پاکستان میں جتھا 2000 کا ہو یا 2 ملین کا ہو, حکومت بیلٹ بکس کے ذریعے تبدیل ہوگی. اس جتھوں کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کروا دیں, کہ تشدد تو الیکشن پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی 12 اگست 2023 کو, اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. اگر ایک جتھا آ کر تشدد کے ذریعے فورس کرتا ہے, طاقت کے ذریعے, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے. آپ جتنا مرضی بڑا جتھا لیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ اس طرح کے جتھے سوات میں آ گئے تھے, اس طرح کے جتھوں کا راج تھا ہمارے قبائلی علاقوں پر. تو کیا ہم ان کو ہم سب کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیں کہ اگر ایک فاسسٹ جماعت جو ہے وہ 2 ملین لوگ لے آتی ہے تو کیا وہ 2 لاکھ لوگ نہیں لا سکتے؟ وہ بھی 2 لاکھ لوگ لا کے کہیں گے کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کریں. تو لہٰذا یہ جو اصول ہے, آپ احتجاج کریں, آپ آواز اٹھائیں, آپ ہمارے پر تنقید کریں, ضرور کریں, لیکن یہ جو اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم جتھوں کو لا کر حکومتوں کو مجبور کریں گے, یہ نہیں ہوگا. اچھا مشتاق صاحب, اور دوسری یہ بات ہے, اسلام آباد میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اسلام آباد میں پاکستان کے شہری بستے ہیں, ان کے کاروبار ہیں, ان کی زندگی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے اور ہم وہ کریں گے. اچھا مشتاق صاحب, جماعت اسلامی کراچی میں کہتی ہے الیکشن کروایا جائے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ سندھ پولیس جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹی پہ ہے, لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں نہیں کراچی میں الیکشن ہو سکتا ہے. تو اگر تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ پاکستان میں ایک جنرل الیکشن کروا دیں اگلے کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں, تو اس میں کیا غلط ہے؟ دیکھیں کراچی کا معاملہ الگ ہے, وہ لوکل باڈی الیکشن ہے جو کہ سال پہلے ہونا چاہیے تھا, 1.5 سال پہلے ہونا چاہیے تھا.
وہ اپنے وقت سے تاخیر اس کو ہو گئی ہے، جبکہ یہ جو الیکشن ہے، جو جنرل الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا وقت ہے اکتوبر 2023۔ وہ پری میچور الیکشن پاکستان کے اندر چاہتے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے سندھ کے اور کراچی کے عوام کا، جس میں سال 1.5 سال کی تاخیر کی ہے، اور اب بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس اور تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں سندھ کی حکومت، اس لیے کہ عوام کو فیس نہیں کر سکتی، تو وہ کراچی کے اندر انتخابات نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، بچیاں محفوظ نہیں ہیں، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کراچی کے اندر جو فلڈ آتا ہے، جو شہری سیلاب ہے، جس کے نتیجے میں کراچی تباہ ہو چکا ہے، کراچی کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ کراچی کو ایک اپنی لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور کراچی کو لوکل گورنمنٹ پی ڈی ایم کی حکومت، بالخصوص جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ نہیں دے رہی۔ چلیں، اگر کراچی میں الیکشن ہو سکتا ہے تو کیا دادو میں اور سیون شریف میں اور خیرپور میں اور سکھر میں الیکشن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا، میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر صورت میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا۔ اس بنیاد پہ آپ لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسی جو ضمنی الیکشن ہیں، ماضی کے اندر بھی کورونا کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، کتنے ضمنی الیکشن کورونا کے اندر ہوئے، حالانکہ کورونا کے اندر کانٹیکٹ جو ہے وہ منع ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہوئے ہیں۔ اگر آپ کورونا کے اندر بائی الیکشن کر سکتے ہیں تو آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ اور کراچی کے اندر کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب، میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا سلمان احمد صاحب، اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ فرض کریں یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تو الیکشن اگلے سال 2023 میں کروائیں گے، اور وہ بھی ستمبر اکتوبر میں کروائیں گے، کیونکہ اگست میں مدت ختم ہوگی اور 60 دن کے اندر ٹھیک ہے، انتخابات۔ مان لیا آپ کی بات، تو یہ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی کال پہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لے آتے ہیں اور آپ یہ ڈی چوک میں بھی آ جاتے ہیں، اس سے آگے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ سرکاری عمارتیں بھی آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ ہمیں بھائی یہ دیکھیں وہ ایک غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دیکھیں یہ جو خرم بھائی اور مشتاق بھائی بیٹھے ہیں یہ ڈیموکریٹس ہیں۔ میں تو حیران یہ ہوں کہ جو ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ لیجٹمیٹ اسٹرینگتھ ہو، لوگوں کے اندر جا کے وہ ووٹ لیں جس سے وہ آئیں، یہ نہیں کہ چور دروازے سے ایک بیرونی سازش سے لوٹوں کے ساتھ مل کے آپ نے ایک 20 میل کی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے۔ باقی پاکستان جس طرح ابھی مشتاق بھائی نے کہا کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی خان صاحب کو پنجاب میں، جبکہ جو یہ کبھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ حمزہ چیف منسٹر تھے، سارے جو ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز اور اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے جو الیکشن کمشنر ہیں وہ تو انہی کا حصہ ہے ان کی پارٹی کا، تو ان کے ہونے کے باوجود بھی لینڈ سلائیڈ وکٹری آئی ہے۔ عوام نے نکل کے 50% سے زیادہ خواتین اور نوجوان نکل کے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی اکتوبر میں ہوگا، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں، اور ان کے ہر سٹیپ پہ یہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ان کی جو مریم صفدر ہے انہوں نے کہا، بات کر رہی تھی پہلے، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے حامد بھائی، کہ پہلے کہہ رہے تھے سائفر ہے ہی نہیں، یہ عمران خان جو ہیں ایسے گھڑ رہے ہیں کوئی کہانی۔ اچھا پھر سائفر پہ بیٹھ کے 22 اپریل پہ انہوں نے اسی سائفر پہ ایک ساروں کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کی، اب یہ کہتے ہیں کہ سائفر چوری ہو گیا۔ اب ہم نے تو نہیں کہا، عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ گم ہو گیا ہے ان سے، ہم نے کہا ہے، عمران خان نے اپنے منہ سے بولا۔ سر مجھے بات کرنے دینا، مجھے جی کریں سر، میں آپ کی میں نہیں انٹرفیئر کرتا، میں آپ حوصلہ کریں نا تھوڑا، آپ ڈر کے بھاگ نہ جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں یہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ ابھی کہتی ہیں کہ جو ہے نا ساری دنیا سے جو فورن جو مشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کبھی سائفر نہیں بھیجیں گے۔ خدا کا واسطہ، خدا، مطلب یہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہے ان کی،
جس کو یہ نہیں پتا کہ سائفر تو ہماری ایمبیسی بھیجتی ہے, ایک کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہے. تو دیکھیں یہ غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں حامد بھائی, اور یہ ڈر رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کو پتا ہے کہ ان کو جس طرح حال ہوا ہے پنجاب میں, یہ پورے پاکستان میں یہی حال ہوگا, تو یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح ہم کھینچتے جائیں. لیکن ایک اور بھی چیز ہے, اس کا بھی جواب دے دیں. یہ جو حلف لیا آپ نے بھی اور کل اور بھی لوگوں نے حلف لیا, تو اس پہ ابھی ایک منسٹر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے شام کو, وہ کہہ رہے تھے یہ تو ویسے ہی حلف ہے جیسا کہ ہٹلر صاحب لیا کرتے تھے. تو یہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو حامد بھائی دیکھیں, جو آپ نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کا پڑھا ہوگا, یہ 12 مارچ 1949, ٹھیک ہے, تو جو اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے نا وہی اس حلف نامے میں کانٹینٹ ہے. اور قائد اعظم نے بھی, قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو سائن کی ہوئی ڈاکیومنٹ وہ ایگزیکٹلی یہ جو حلف نامہ ہے نا وہی ہے. تو آپ قائد اعظم کو ہٹلر سے تو نہیں ملائیں گے, آئی ہوپ ناٹ. اور پھر عمران خان صاحب 26 سال سے جو سیاست کر رہے ہیں, 26 سال جو بھی انہوں نے کیا پرامن, آئینی, اس کے اندر قانون کے اندر رہ کے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی فیشسٹ گورنمنٹ نے دہشت گردی کا چارج لگایا. پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کرنا پرامن تھا. درجنوں پولیس, اسلامت پولیس کے اہلکاروں افسروں کو ڈنڈے مار کے ہڈیاں توڑنا جو ہے پرامن تھا. جنگلہ لے کر پارلیمنٹ, بلڈوزر لے کر جنگلہ توڑا انہوں نے پارلیمان کا, وہ پرامن تھا. دہشت گرد لیکن جو فیکٹ مجھے جو نہیں ہے وہ آپ ضرور جتنی مرضی بات کریں, لیکن حقائق پر رہے نا. پارلیمان کا جنگلہ ٹوٹا ہے, ٹی وی پر قبضہ ہوا ہے, اسلامت پولیس کے لوگوں کو مارا گیا, وہ ریکارڈ کا حوصلہ کریں نا, وہ تب تاریخ کا حصہ ہے. ایک منٹ بات مکمل کر لیں, بہت مشکل ہے آپ کے لیے, آپ ذرا بات مکمل کر لیں پھر میں ان سے بات کرتا ہوں, لیکن حوصلہ کریں. جی بات مکمل کر لیں آپ. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ کریں. ٹھیک ہے, آپ تو جمہوری پسند انسان ہیں خرم, تھوڑا حوصلہ کریں پلیز. اچھا ٹھیک ہے, Sir, you are entitled to your opinion, you are not entitled to your own facts. اچھا لیکن یہ بتائیں خرم دستگیر صاحب کہ یہ جو آج I am quoting your fact کہ آپ نے خرم آپ نے, اور یہ آپ نکال لیں حامد بھائی, یہ ان کا ویڈیو پلیز دکھا دیں کہ 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ اس لیے ہم نے ٹاپل کی کیونکہ عمران خان تو اگلے 15 سال بیٹھنے لگے تھے, اور یہ سے خوف زدہ ہو کے انہوں نے پچھلے دروازے سے آ کے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بیرونی سازش یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے پیسے چلائے سندھ ہاؤس کے اندر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اچھا تو یہ فیکٹس ہیں سر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی یہ تو جیسا ہٹلر نے حلف لیا تھا یہ ویسا ہی حلف ہے. سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ حلف ہے جو کہ قائد اعظم نے لیا تھا حلف, اور یہ تو قرارداد مقاصد کے عین مطابق. یہ حلف کے الفاظ جیسے بھی ہوں, میں عمل کی بات کر رہا ہوں. عمل یہ ہے کہ عمران خان جو ہے مستقل پاکستان کے تمام اداروں, ذرا پاکستان کے تمام اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. ان کے وزیروں نے جب الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں ان کے خلاف فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی دھمکیاں دیتے ہیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون توڑے گا قانون سختی سے اس کے اوپر نمٹے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھمکی ہے تو ایز آئی سیڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو اون اوپینین. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کا ریکارڈ گورنمنٹ ایف آئی اے کا لیٹر ہے, فاشسٹ ریکارڈ ہے جس میں آزادی اظہار, آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح ٹی وی پر چلتے ہوئے انٹرویو اپوزیشن کے رہنماؤں کے اتارے گئے, چینلوں کو بند کیا گیا, اینکرز کو بند کیا گیا, ان کی نوکریاں چھینی گئیں, بے شمار صحافی ہیں جن کا روزگار چھینا گیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو پسند نہیں تھی, یا انہوں نے کوئی ایسا نازک معاملہ چھیڑ دیا جو وزیر اعظم کو درست نہیں تھا, انہوں نے کہا جی اس کو نکال دو. تو یہاں ایک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو, میڈیا کو, انہوں نے اس کا استحصال کیا ہے. اچھا یہ ان کا ریکارڈ ہے. بس ایک چیز کا ذرا خیال کریں کہ ایک دوسرے کی بات پہ نہ بولیں. جی چلے, میں مشتاق صاحب جس طرح ہے نا بڑے مہذب طریقے سے, آپ سے میری گزارش ہے ایک دوسرے کی بات میں نہ بولیں. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد میں مشتاق صاحب سے بات کرتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مشتاق احمد خان صاحب, ٹھیک ہے ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں لوگوں سے کہ جی ہم جہاد کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف اور بھی تو مسئلے مسائل ہیں نا. پہلے کسان اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے, اب ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے, وہ واپس چلے گئے. اب ہفتے والے دن آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس نے حکومت کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے.
تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے، ان کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے آپس میں بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن پبلک کے بھی بہت سے ایشوز ہیں، وہ بھی حل ہونے چاہیے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری سیاست کے جو عنوانات ہیں وہ سائپر ہیں، آڈیو لیکس ہے، ویڈیو لیکس ہے اور اقتدار کی جنگ ہے. جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں، سیلاب زدگان کے دکھوں دردوں کو کم کرنا، ان کی بحالی کرنا، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انرجی کرائسس ہے، پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں، یہ ہماری سیاست کے عنوانات بدقسمتی سے نہیں. میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل اسپیکٹرم یہ جب تک اسکرپٹڈ کارروائی کرے گی نا، اسکرپٹڈ، اس وقت تک پاکستان میں پارلیمنٹ آزاد نہیں ہو سکتا، سیاست آزاد نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا کہ نیب جو ہیں جو کارروائیاں کرتی تھی، اب نیب کہاں ہیں؟ نیب کہاں ہے؟ نیب باقاعدہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ خاص وقت پہ خاموش ہو جاتا ہے، خاص وقت پہ حرکت میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 62F جو ہے یہ بلیک لا ہے. آپ نے خود کئی فیصلے اس حوالے سے دیے، اب آپ اس کو بلیک لا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو ٹویٹ کرتے تھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ کہاں ہیں؟ ابھی ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو آرمی چیف نے امریکہ میں انٹرویو دیا کہ ہم نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ خوشگوار فیصلہ کب ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ عدالتیں، نیب اور اسٹیبلشمنٹ وہ مینجمنٹ کرتی ہے اور ہمارے سیاستدان اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب تک سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں چھوڑے گی اور جینون پبلک ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرے گی، جینون پبلک ایشوز کے اوپر، پاکستان کے اندر نہ ڈیموکریسی مستحکم ہو سکتی ہے، نہ سویلین سپریمیسی آ سکتی ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلزم کا دور آ سکتا ہے، اور نہ پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا لوگوں کے جو مسائل ہیں، 59,000 ارب روپے کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر. آپ دیکھیں یہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں یہ کم از کم 100 روپے کم ہونی چاہیے، 100 روپے کم ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بجلی کے باری برکم بل، یہ پاکستانی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈھاکا ہے، لوگ نہیں دے سکتے بجلی کے باری برکم. آپ دیکھیں کہ بینکوں نے کمایا ہے. حکومت آج خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ چند بینک نہیں، سب بینکوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا، پاکستانی قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، فراڈ کیا ہے. اچھا سلمان صاحب، ان باتوں سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان کی مداخلت کو دعوت دینا اور اس مداخلت کو قبول کرنا، ڈکٹیشن لینا، یہ بند ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ راستے بند کرنے چاہیے. ہمیں بھائی کوئی بھی آدمی جو غور و فکر کرتا ہے، جس کا دل پاکستان کے ساتھ ہے، وہ یہ کہے گا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ جو لائی جاتی ہے اس کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنا پورے جو ان کا ٹرم ہے وہ کمپلیٹ کرے، اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا انہوں نے صحیح کیا، جو وعدے انہوں نے کیے پورے اترے، اور اگر نہیں اترے تو نئی گورنمنٹ کو لے آئیں. پچھلے دو دیکھیں، یہ جو PPP کے 5 سال، PMLN کے 5 سال، ایک تسلسل تھا. آپ نے ایک گورنمنٹ جس نے پینڈیمک کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکانومسٹ میگزین ہے دنیا کا، اس نے کہا کہ پاکستان ٹاپ 3 کنٹریز میں ہے جس نے کووڈ-19 کا پینڈیمک بیسٹ ہینڈل کیا ہے، لوگوں کی جانیں بچانے کے ساتھ ساتھ بھی اور اپنی اکانومی کو بھی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ. پھر لیری سمرز امریکہ کے فائنانس سیکٹری پریزیڈنٹ اوباما کے، انہوں نے کہا کہ کاش ہم پاکستان سے اور عمران خان کی گورنمنٹ سے سیکھ لیتے کہ پینڈیمک کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ہم $10 ٹریلین بچا لیتے. یہ امریکہ کہہ رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اکانومی آپ کی اس سال 2022 میں مارچ میں اکنامک سروے جیسا میں نے کہا کہ 6% گروتھ پہ جا رہی ہے. اس گورنمنٹ کو آپ کیوں آپ نے کس لیے ٹاپل کیا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شہباز شریف آ کے کیا کر دے گا؟ جو دیکھیں ہمیں بھائی، ہم نے جو 6 مہینے میں دیکھا ہے نا، اور پاکستانی عوام نے، وہ وقار، ہر ادارے کا وقار 0 پہ چلا گیا. لوگوں کے بلز، اگر الیکٹریسٹی دیکھیں، الیکٹریسٹی کے جو بجلی کے بل ہیں، لوگ تو مطلب کہ یہ تو خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین شپ ہے کہ انہوں نے عوام کو کٹھا کر کے رکھا ہے اور یہاں سری لنکا نہیں بننے دیا. اچھا چلیں ایک سوال میرا رہ گیا. جو تشدد، جو رانا ثناء اللہ نے تشدد کیا، حامد بھائی، جو رانا ثناء اللہ نے تشدد کیا ہمارے پاکستانی شہریوں پہ،
اس دن خان صاحب نے ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کی, نہیں تو خون ریزی ہو جانی تھی. اچھا اب ایک اور سوال میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں جی کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. رانا ثناء اللہ پہ تشدد آپ نے کیا تھا 8 مہینے, ان کو اچھا اب ایک سوال لاہور میرا, کیمپ ایک جیل سوال میں رہ گیا, موت کی کوٹری میں رکھ وہ کر ٹھیک ہے لیکن ایک سوال میرا تشدد جو ہے نا, میرا تشدد دل پاکستان, اگر تشدد ہے جذبہ جنون نہیں تو پھر جس آزادی, کی اگر حکومت رانا تھی اس کو ثناء ذمہ داری اٹھانی پڑے. ٹیررائز ہو گئے تو میں معافی چاہتا خرم ہوں, صاحب لیکن انہوں نے جس طرح کی تڑیاں لگائی ہیں اور ٹویٹر کے اوپر اور ایف آئی اے کے نوٹسز دیے ہیں عام شہریوں پہ, میری وائف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. بالکل وہ غلط کیا ہے, بالکل غلط کیا ہے, اور یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا ہے. آپ کی وائف کو جو نوٹس دیا غلط کیا ہے, عطا تارڑ سے لے کے مریم کے ٹرولز. اچھا اب میں ایک سوال کر لینے دے مجھے, ہم تو پرامن. یہ چھوٹا سا جواب دیجیے گا اور معذرت خواہ ہوں, نہیں ضرور, زبان تھوڑی سی سخت ہے. فواد حسین صاحب نے کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے قد کے مطابق باتیں کیا کریں, آپ جس ڈنڈے پر بیٹھے ہیں اندر باہر بھی ہو سکتا ہے. یہ اتنی انتہا کیوں ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سیاسی کشیدگی کیوں ہو گئی ہے؟ رانا صاحب کی زبان پہ سلمان احمد صاحب کو اعتراض ہے, اور یہ جو زبان ہے اس پہ آپ کو اس پہ کوئی اعتراض, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائی کو. یہ جو زبان ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. سلمان کیوں نہیں فواد حسین صاحب کو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ نے کیسی رانا ثناء اللہ چلیں ان کی نظر میں دھمکیاں دی ہوں گی, لیکن یہ تو لغو زبان ہے, یہ خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مہذب زبان ہے. اس میں دیکھیں یہ سب تو یہ وہ جہاد, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ اندازہ کریں یہی ہے ہمارے سیاستدانوں کا, ہمارے سیاستدانوں کا, خواہ وہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہیں یا پی ٹی آئی کی طرف سے, ہماری خواتین جن کے بیانات ایسے ہیں کہ آپ گھر میں بچوں کے ساتھ ٹی وی پہ اس کو سن نہیں سکتے, آپ اخبارات میں پڑھ نہیں سکتے, اس کو یہ جہاد کہتے ہیں, یہ جہاد ہے. چلیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بیانات کوئی بھی دے, یہ اس سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بیانات جو ہیں اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اگر آپ جہاد کا لفظ استعمال کریں تو جہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جس ڈنڈے پر بیٹھے ہیں وہ اندر باہر بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, مشتاق صاحب اور سلمان احمد صاحب. اللہ حافظ.